अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। सुबह से बल्कि कल शब से अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस पे मैं एक क्विक कमेंट करना चाहता हूँ। 3 या 4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर बहुत डिस्कस हो रही हैं। इसकी डिटेल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पे मैं बहुत घंटों के बाद कोशिश करूँगा रात को दोबारा इसके हवाले से बात करूँ। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले, कोई 1 घंटा पहले, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत तवालत की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गालिबन दिन से 2 दफ़ा वो टेलीविज़न के ऊपर अपीयर हुई। उन्हें अपना पासपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से वापस मिल गया। वो बहुत खुश थी। इस खुशी में उन्होंने बहुत ही डिटेल 90 मिनट से ज़्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी, गालिबन ऑलमोस्ट 2 आवर्स। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा उसकी ख़ास एक सिग्निफिकेंस है, उस पर मैं बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं और अपेरेंटली तो वो ख़राबी सेहत की वजह से गए हैं, अपने टेस्ट करवाने के लिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो फ़ंड रेजिंग वहाँ पे करेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मुलाकातें वहाँ पे करेंगे, ये एक सेकंड डेवलपमेंट है जो इस वक्त लोगों के जहनों में है। तीसरी वो खबर है जहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मिनिस्टर इंटीरियर है, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की है। जिस मीटिंग को ऑफ ऑन कैमरा रखा गया है, उसकी अंदर की डिटेल्स नहीं आई, लेकिन अपेरेंटली उसके हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि वजारत दाखिला और राना सनाउल्लाह ने बहुत तैयारी कर ली है इमरान खान साहब की एक मुमकिन लॉन्ग मार्च को काउंटर करने के लिए। और वो भी उसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले जो मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था बनी गाला में, उसमें उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की इंडिकेशन दी थी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक मीटिंग हुई थी 2-2.5 घंटे की इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह जो कुछ सोच सकते हैं हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह के जहन में जो कुछ है वो उनको हम एक सरप्राइज़ देंगे। बहरहाल इन तीनों चीज़ों के हवाले से मैं एक क्विक आपके सामने कमेंट मैं करता हूँ, इसका एनालिसिस करता हूँ। देखिए, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी अजीब बात ये थी कि सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑलमोस्ट 60%, बहुत ही मैं मोहतात अंदाजे से ये कह रहा हूँ कि 60% से ज़्यादा उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ताल्लुक इमरान खान की ज़ात और इमरान खान की करप्शन, इमरान खान का दोगलापन, इमरान खान की मुनाफ़क़त, जो इमरान खान को वो फितना कहती हैं, उस हवाले से थी कि ये फितना ये कहता है, ये फितना ये करता है, ये फितने ने ये किया, फितने ने मुल्क को नुकसान पहुँचाए। और बाकी जो 40% उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपनी ज़ात के हवाले से थी कि मुझे जो है मुझे कितना कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, कैसे मुझे नैब के एक दफ़्तर को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया, मुझे वहाँ रखा गया पता नहीं 57-56 डेज़, फिर मुझे जेल में रखा गया, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया, और कितनी ज़्यादा मैंने तकालीफ जो हैं बर्दाश्त की हैं। बाकी टाइम पीरियड यानी 40% अपने बारे में था, अपने वालिद साहब जनाब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से था कि वो कितने बड़े और इम्पोर्टेंट लीडर हैं और किस तरह से उनके ऊपर गलत केसेस बनाए गए। इसके दरमियान में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। हर बात उनकी अगर आप गौर करते, जो उसने सुना हो 2 घंटे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मुझे शक है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी ये 90 मिनट या 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना ही नहीं होगा, बिकॉज़ वो इतनी रेपिटेटिव थी और इतना फोकस उनकी अपनी पर्सनल ज़ात थी, या इमरान खान के ऊपर हमले थे, या नवाज़ शरीफ साहब थे, कि उसके ऊपर एक आम ऑर्डनरी शहरी का इंटरेस्ट सस्टेन करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। इस नाचीज़ की तो ज़िम्मेदारी ये है कि चूँकि मैं मीडिया में हूँ, मेरा ये काम है कि मैंने इस किस्म की चीज़ें देखनी होती हैं, उसकी नोट टेकिंग करनी है, उसके ऊपर टेलीविज़न प्रोग्राम करने हैं, उस पर कमेंट करने हैं। तो मैं उसको मसलसल सुन रहा था। एक जगह पे उन्होंने ये कहा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने वकला को ये कहा था कि मुझे जो रिलीफ मिलनी है वो नैब के पुराने कानून में मिलनी है। मैंने जो रिलीफ ली है वो नैब के नए कानून में नहीं ली, और मुझे जो रिलीफ मिली है वो मेरिट पे मिली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है कि उन्होंने कहा कि मैंने नैब के पुराने कानून के तहत ही रिलीफ ली है, मैंने नए कानून के तहत रिलीफ नहीं ली है, और मैंने रिलीफ मेरिट पे ली है। इसका मतलब वो कह रही हैं कि नैब का जो नया कानून लाया गया है उसके तहत उनके अपने ख़ानदान ने और जरदारी साहब ने और बहुत से और लोगों ने जो रिलीफ की दरख्वास्तें डाली हैं, उनको जो रिलीफ मिली है, बहुत से जो केसेस ऑटोमेटिकली 95% ख़त्म हो गए हैं, ये जेन्युइन या मेरिट पे रिलीफ नहीं है। ताहम मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो रिलीफ लिया है वो मेरिट पे लिया है। तो फिर वो कानून जो लाया गया है लोगों को रिलीफ देने के लिए, इसका मतलब है कि वो तो मेरिट पे ना हुआ। ये तो खुद मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी 90 मिनट प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाला है, और आई एम श्योर कि मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि उनके इस टुकड़े को संभाल के रखे कि वो क्या फरमा रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत जल्दी, उन्होंने इंदिया दिया कि वो बरतानिया जाएंगी और वहाँ से
انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہاں سے واپس آئیں گے. باقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو غلط کیسز میں پھنسایا گیا، ایسی پراپرٹیز کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا جو پراپرٹیز ان کی تھیں ہی نہیں. جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ حیران پریشان رہ جاتے ہیں، بیکاز یہ جن پراپرٹیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایون فیلڈ کے لندن کے وہ 4 اپارٹمنٹس ہیں جس میں جناب نواز شریف صاحب ہمیشہ ہی رہے ہیں، ان کا خاندان بھی رہا ہے، ان کے بیٹے بھی وہیں رہتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب وہاں تھے وہ بھی وہیں رہتے تھے، جب شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو بھی وہیں جا کے وہ ٹھہرتے ہیں، اور یہ وہی روز ان کو ٹیلی ویژن میں دکھایا جاتا ہے. اور یہ وہ پراپرٹیز ہیں جس کے بارے میں خود بھی وہ کہہ چکی ہیں، پہلے وہ کہتی تھیں، ان کے بارے میں بھی آیا، ان کے اپنے بھائی بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے نام پہ. تو کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹیز اگر نواز شریف صاحب کی نہیں ہیں اور ان پہ غلط الزام ہے کہ یہ ان کی ہیں، تو یہ پراپرٹیز کس کی ہیں؟ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہیں، یہ حسن نواز کی ہیں، یہ حسین نواز کی ہیں، یہ اگر ان کے دادا کی ہیں. اگر یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑے شریف صاحب کی، میاں شریف صاحب کی ہیں، تو پھر بڑے میاں شریف صاحب نے کبھی ان کا کہیں اپنے ٹیکس کے اندراج میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کو کہیں انہوں نے شو کیوں نہیں کیا؟ اس کا منی ٹریل کیا ہے؟ کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ پراپرٹیز بہرحال ارلی 1990s میں خریدی گئی ہیں، یہ کوئی 1950s اور 60s میں تو خریدی نہیں گئیں کہ ان کا ریکارڈ جو ہے گم ہو جائے. بہرحال یہ انہوں نے باتیں کی. اب جہاں پہ ہم آ جاتے ہیں کرکس اینڈ سبسٹنس آف دا بات میں، جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی ان کے ساتھ ہی وطن واپس آئیں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں لانا ضروری ہے کہ جب محترمہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے لندن میں ہونے ایگزائل کی بات کرتی ہیں تو کچھ ایسا اس میں دکھ اور اندو اور ایک ایسی ٹریجڈی کی سی صورتحال ہوتی ہے کہ ذہن میں یہ لگتا ہے کہ شاید کسی نے زبردستی نواز شریف صاحب کو لندن میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، یا ان کو نکال دیا گیا تھا پاکستان سے، ان کو فورس آؤٹ کر دیا گیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی ایک جیل سے ایک بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے جو پلیٹلیٹس ہیں اس کی تھیری کا سہارا لیتے ہوئے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، خود اپنی مرضی سے ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے ان دی اکتوبر نومبر آف 2019. اور اس کے بعد سے پورے 3 سال سے، کیونکہ اب ہم اکتوبر 2022 میں ہیں، وہ لندن میں اپنے ہی ان اپارٹمنٹس میں مقیم ہیں جن کے بارے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اپارٹمنٹس ان کے نہیں تھے، ان کے اوپر غلط الزام لگایا گیا. تو نواز شریف صاحب سیلف ایگزائل میں ہیں، لیکن پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اس دکھ سے ان کے لندن میں ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح سے واپس ان آنے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ کوئی امام خمینی کو زبردستی ایگزائل میں کسی نے پیرس میں رکھا ہو، کسی نے کوئی سیاسی پناہ کہیں پہ لی ہو، اور اب کہیں یہاں پہ رجیم چینج ہو گیا ہے، اس کے بعد فتح ہو گئی ہے، ریولوشن آ گیا ہے، اور وہ عظیم لیڈر جو ہے وہ واپس پاکستان آ جائے گا. اور ذہن میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ دسمبر 2020 میں بھی جناب نواز شریف صاحب مشرف کی حکومت سے ایک ڈیل کر کے، ایک معاہدہ کر کے، ایک 10 سال کا ایگریمنٹ کانٹریکٹ کر کے، جس میں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور سعودی فرما روا اور لیبنیز جو لیڈرشپ ہے ان سب کا رول تھا. تو یوں وہ اس وقت بھی سیلف ایگزائل میں گئے اور سعودی عرب میں سرور پیلس میں انہوں نے مقام کیا، قیام کیا ہوا تھا. لیکن تاثر پاکستان بیچارہ معصوم سا، یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا معصوم ملک ہے، اتنا یہ نادان ملک ہے، یہاں کا میڈیا اتنا نادان ہے، یہاں کے لوگ اتنے نادان ہیں، یہاں کے سیاسی حلقے اتنے نادان ہیں کہ یہاں یہی تاثر رہا ایز اف کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو زبردستی جنرل مشرف نے سعودی عرب میں قید کر کے رکھا ہے. ان کے پاکستان میں جو پریزنس تھی وہ مشرف کے لیے کوئی خطرناک تھی. ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کو وہ اس لیے چلے گئے ہیں پاکستان سے، اس لیے ان کو بھیج دیا گیا کہ شاید عمران خان چاہتے تھے کہ ان کو بھیج دیا جائے. بہرحال اب وہ واپس آ رہے. اب اس کے ساتھ ایک اگلا جو پہلو ہے کہ اس وقت جو سیکنڈ آسپیکٹ ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کا، وہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لندن میں پائے جاتے ہیں. جو کہ یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کیوں پائے جاتے ہیں، پہلے تو یہ ہم دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب کی اپیرنٹ 2 ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں کہ وہ ایک خرابی صحت ہے، ان کو اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں اس لیے لندن گئی. اور بات ہے کہ کبھی پہلے ایسی خبر نہیں آئی کہ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے ان کو برطانیہ ہی جانا پڑا. وہ جنرلی پاکستان کے ہسپتالوں سے بھی اپنے ٹیسٹ کروا لیتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہیں اور شاید فلڈ کے حوالے سے کوئی فنڈ ریزنگ کریں گے. وہاں پر بھی پنجاب کی پالیٹکس کے جو کامنٹیٹر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی پرویز الہی صاحب نے کسی بھی ایشو کے اوپر کسی کرائسس میں برطانیہ جا کے فنڈ ریزنگ نہیں کی. تو جو انالیسس لوگ کرتے ہیں، خدشے کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی بھی لندن میں امپورٹنٹ میٹنگز ہونی ہیں. وہ میٹنگز ان کی کس کے ساتھ ہوں گی؟ کیا ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی؟ کیا نواز شریف صاحب کے کسی
نمائندے کے ساتھ یا ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی، یا یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو اس وقت واشنگٹن میں ہیں وہ بھی شاید واپسی پہ لندن رکیں، شاید وہاں پر ان کے ساتھ میٹنگز ہوں، پرویز الہی صاحب کی میٹنگ ہوں یا نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوں. اس کے بارے میں کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہے. بہرحال یہ چرچا بہت ہے اس وقت کہ لندن میں اہم میٹنگز ہونے والی ہیں، اور ان جو اہم میٹنگز ہیں اس میں فیوچر کی سیاست کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹل کی جائے گی، اور جس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے. اب ساتھ ہی جو پیرالل چیز چل رہی ہے وہ یہ کہ پنجاب میں حکومت گرائی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو ایک چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو ایک پولیٹیکل گاسپ ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف ہیں، اور ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز کو چینج کریں، ورنہ بہت جلدی ایک سیکنڈ کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، اور ان کی زندگیاں جو ہیں مشکل ہو جائیں گی. ان کے اوپر بہت سے کیسز بن سکتے ہیں، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، مار دھاڑ ہو سکتی ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کے ایشوز اٹھائے جا سکتے ہیں. اس طرح کی خبر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے ملتان کے آگے پیچھے سے آ رہی ہے. دوسری طرف سینٹرل پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے ریزرو سیٹس کے اوپر خواتین ہیں، ان کو بھی یہ انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ اپنا کچھ حساب کتاب کر لیں، کچھ اپنے لیے چندہ یا وظیفہ لے لیں، اور یہ وظیفہ عموماً جو ہے یہ کروڑوں روپے میں ہوگا، یہ لے لیں اور اپنی لائلٹیز چینج کر لیں، یا پھر مصیبتوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ گرائی جا سکتی ہے، وہ تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن اگر پنجاب کی حکومت گرائی جاتی ہے تو پرویز الہی جو خود لائلسٹ ہیں اس پورے نظام کے، جن کو لانے کی خواہش تھی پورے 4.25 برس کے بزدار کو ہٹا کے ان کو لایا جائے، ان کو بنایا جائے چیف منسٹر، تو وہ ان کا کیا ہوگا؟ اب اس حوالے سے لندن میں جو میٹنگز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے از راہ مذاق مجھے یہ کہا کہ پرویز الہی صاحب کو اگر واقعی بلیک اینڈ وائٹ میں سختی سے یہ نوٹس اور وارننگ دے دی گئی کہ بھائی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں، تو پرویز الہی کوئی زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، وہ تو مونس کو جیل میں بھی ڈالنا پڑ گیا تو مونس کو بھی شاید جیل میں ڈال دیں. بہرحال یہ اس وقت کی ایک پولیٹیکل اسپیکولیشن ہے، اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. کچھ اور لوگوں سے جن کی پنجاب کی پالیٹکس کے ڈائنامکس پہ بہت گہری نظر ہے، کیونکہ ایک ویو میں نے آپ کو دے دیا، وہ دوسرا ویو بھی میں نے ان کو پوچھا، اور سوال میں نے یہ پوچھا کہ کیا بھائی اگلے چند دنوں یا ہفتوں کے اندر پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے، گرا دی جائے گی؟ تو جواب یہ ملا کہ بہت جلدی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عین ممکن ہے کہ عام انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سٹیج سیٹ کرنے کے لیے پنجاب کی حکومت کو گرایا جائے، بیکاز نواز شریف صاحب کو اب یہ احساس ہے کہ جب تک پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ان کو کوئی بہت زیادہ ہیروز ویلکم جو ہے لاہور میں نہیں مل پائے گا. تو پنجاب کی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں ایسا ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم تیسری ڈیولپمنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور وہ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے جہاں وزارت داخلہ یعنی منسٹری آف انٹیریئر، جس کو ہیڈ کرتے ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ کے میں کی جو ڈیٹیلز لیک کی گئی ہیں یا جان بوجھ کے دی گئی ہیں میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کی لانگ مارچ کا راستہ روکنے اور اس کو ناکام بنانے کی تمام تر تیاریاں کر لی ہیں. اسمپشن یہ ہے کہ عمران خان بہت جلدی ایک ایسی لانگ مارچ کرنے والے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی طرف سے، جس میں اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی. دوسری طرف سے ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہے، بیکاز عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز کروں گا جو سرپرائز کر دے گی رانا ثناءاللہ کو، جو رانا ثناءاللہ کے ذہن میں نہیں ہے. لیکن رانا ثناءاللہ کی جو ساری ڈیٹیل آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس، رینجرز، ایف سی اور اس کے علاوہ سندھ پولیس کی مدد بھی طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور کسی بھی صورت میں عمران خان کی لانگ مارچ کے مظاہرین، جن کی تعداد بھی ایسٹیمیٹ کر کے دی گئی ہے کہ وہ 15 سے 20 ہزار ہوں گے، یہ غالباً جان بوجھ کے اس قسم کے فگرز دیے جا رہے ہیں، بیکاز پنجاب میں عمران خان کی اب حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو یہاں پر 1,00,000 بندہ، 1.5 لاکھ بندہ، 2 لاکھ بندہ بھی اسلام آباد کے دروازوں پر، اس کی سرحدوں پہ پہنچ سکتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے اور سب کچھ کر دیں گے، روک دیں گے، یہ بھی ایک طرح کی ڈس انفارمیشن ہے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ جو ہے وہ بہت جلدی ہو رہی ہے. تاہم جو سرکلز یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت گرانے کی تیاریاں زور و شور میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر کوئی لانگ مارچ ٹائپ چیز کرنی ہے
لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا ہے تو ان کو جلدی کر لینا چاہیے، بیکاز اگر پنجاب میں حکومت گرا دی گئی تو پھر جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے اوپر تحریک انصاف کے سپورٹرز کا سفر کرنا اسلام آباد کی طرف ناممکن کر دیا جائے گا، اور مقصد یہ ہے. سو بیسکلی یہاں پہ جو مین گول ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو مین خوف یہ ہے کہ عمران خان پنجاب کے اندر کوئی بہت بڑا عوام کی جو موبلائزیشن ہے وہ کر کے پاکستان کے لوگوں کو، میڈیا کو، دنیا کے میڈیا کو نہ دکھا سکیں. سو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے پبلک کی پاپولیرٹی کا کسی لیڈر کی، اس کی فزیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ عمران خان کو نہ کرنے دی جائے. کیونکہ دوسری طرف یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی لانگ مارچ، کوئی ہجوم جو ہے وہ اسلام آباد کی حکومت کو آ کے گرا نہیں سکتا، اس کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. ماڈرن گورنمنٹس اس طرح سے نہیں گرتی. پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ تمام تر تاثر صرف ایک امریکن جو جلوہ دکھایا جاتا ہے رجیم چینج کا، عرب اسپرنگ ہو یا روز ریولوشن ہو یا اورنج ریولوشن ہو، اس کا جو میڈیا اسکرپٹ بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آپ ایک کراؤڈ لا کر گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں. وہاں جہاں یہ گورنمنٹس گرائی گئی ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے وہاں کے معاملات پہلے طے ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک ڈیموکریٹک ٹرن اوور کے طور پہ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے. یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں چاہے گی کہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ کو اس طرح سے نکالا جائے. تو یہ اب تک کی چند ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے حوالے سے ہونے والی چہمگوئیاں اور پولیٹیکل گاسپ ہے. اس کی ایکچوئل حقیقت کیا ہے، اس پہ میں کچھ گھنٹوں کے بعد ایک مزید ڈیٹیل اس کا انالیسس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. تھینک یو.